अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और जहाँ पे भी होंगे खुश होंगे। आज की ये एक स्टोरी मुझे कराची से सेंड की गई है जो मैं आपको अभी सुनाने लगी हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप लोगों के पास भी स्टोरीज़ हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आयशा ने ये कहानी सेंड की है, आए मैं आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाती हूँ। 1986 में मेरी मंगनी मेरे कज़न के साथ हुई थी। वो कज़न मेरी खाला का बेटा था। मेरे ससुराल एफबी एरिया में था। मंगनी के वक्त मेरे ससुराल वालों ने घर की कंस्ट्रक्शन करवाई। घर का एक फ्लोर बनवाया और सेकंड फ्लोर पर एक रूम बनवाया और बाकी का हिस्सा छत के लिए उन्होंने छोड़ दिया। कंस्ट्रक्शन के कुछ ही टाइम बाद मेरी खाला के साथ अजीब व गरीब वाक़यात का सिलसिला शुरू हो गया। एक दिन घर की दहलीज पर से कटे हुए बालों का एक गुच्छा मिला, जबकि मासी उस वक्त काम करके अभी गई ही थी। तो खाला ने परेशान होकर सब घर वालों को बताया, मगर सब ने कहा कि आप छोड़ें इस बात को और इग्नोर कर दें। कुछ ही अरसे में रमज़ान शुरू हो गया था। एक दिन सहरी ख़त्म हुई, खाला घर से बाहर गली में देख रही थी तो उनको सामने वाले घर से आग का एक शोला उतरता हुआ नज़र आया, जो कि बराबर वाले घर में जाके गिरा। खाला ने फिर परेशान होकर सब घर वालों को बताया तो सब ने फिर इग्नोर करने को ही कहा। कुछ दिनों के बाद रात में खाला की अचानक आंख खुली तो उन्होंने देखा कि सीलिंग फैन पर से एक मकड़ी उतरकर ऊपर आ रही है, जिस पर बेशुमार लाइट्स हैं और मकड़ी भी बहुत बड़े साइज़ की थी। वो घबरा कर चीखने लगी और ससुर को उठाया। लाइट्स खोली तो देखा तो कुछ भी ना था। बस उसके बाद तो ये सिलसिला रोज़ाना ही शुरू हो गया। मुख्तलिफ इलाज कराए, कभी ये सिलसिला ज़्यादा हो जाता तो कभी कम हो जाता। आमिल साहब से बात की तो उन्होंने पूरे घर में दम किया हुआ पानी छिड़कने के लिए दिया, जो कि मेरे फियांसी खुद छिड़कते थे। वो पानी फर्स्ट और सेकंड फ्लोर दोनों पे छिड़का जाता। यही सब चलता रहा कि 1990 में मेरी शादी हो गई और मैं उस घर में रुखसत होकर आ गई। जब मैं उस घर में आई तो बज़ाहिर तो घर पर रौनक था, लेकिन खाला की हालत वही थी। रात होती तो एक बड़ा मसला खड़ा हो जाता। खाला को मुख्तलिफ किस्म के जानवर नज़र आने लगे थे, अजीब व गरीब शक्लों के जानवर, जैसे कुत्ता, छिपकली, और जगह जगह उनको नज़र आते, मगर घर में किसी और को उनके अलावा नहीं दिखते थे। उनकी हालत बहुत अजीब सी हो गई थी। घर में बीमारियों ने डेरे डाल रखे थे। ससुर की तबीयत भी बहुत ख़राब रहने लग गई थी। मैं एक स्कूल में जॉब किया करती थी। एक दिन मैं अपने रूम में आराम कर रही थी कि अचानक से रूम का दरवाज़ा खुला और हल्का सा ऐसा लगा कि जैसे किसी एक बच्चे ने अंदर झांका है। मैं घबरा कर नीचे गई। जाकर मैंने अपनी ननद से पूछा कि उसने किसी को देखा है, कोई ऊपर आया था, मगर उसने इनकार कर दिया। छत पर से अक्सर किसी के घसीटने की आवाज़ आती, जैसे कि कोई सामान घसीट रहा है। कभी ऐसा महसूस होता कि बच्चे चल रहे हैं। एक दिन रात को मैं अपने हस्बैंड के साथ सो रही थी कि अचानक मेरे हाथ पे मेरे तकिए पर पड़ा, जो कि बहुत गीला हो रहा था, जबकि साइड टेबल पर मेरी रखी हुई बॉटल वैसी की वैसी पड़ी थी। मेरा तकिया ऐसे हो रहा था कि जैसे अभी अभी किसी ने बहुत सारा पानी डाल दिया हो। मैं हैरान और परेशान रह गई। 1991 में अल्लाह ने मुझे एक बहुत प्यारी बेटी दी, मगर बेटी की पैदाइश के बाद अक्सर ये होता कि मेरे हाथ पैर सुन्न हो जाते। मैं चीखना चिल्लाना चाहती तो आवाज़ मेरे गले से ना निकल पाती और मुझसे हिला भी ना जाता, जब तक कि कोई मुझे जगा नहीं देता। हालांकि साथ भी वही सिलसिला चलता रहा। अजीब व गरीब चीज़ें नज़र आती रहीं, लेकिन अब ये सिलसिला उनके ऊपर से कम और मुझे ज़्यादा परेशान कर रही थी। ये सब सिलसिला चलता रहा और 1 साल के बाद मेरे पास मेरे बेटे की पैदाइश हुई और देवर की भी शादी हो गई और वो फर्स्ट फ्लोर पे आ गया। मैंने सुकून का सांस लिया कि अब ये मेरे साथ ऊपर ही रहेंगे। मेरे बेटे की पैदाइश के बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया और घर में ही रहना शुरू कर दिया। घर में ये हरकतें बढ़ना शुरू हो गईं। सुबह के वक्त ऐसा लगता कि डाइनिंग टेबल हिल रही है, जैसे कि ज़लज़ला आ रहा हो, और कभी कोई चीज़ मुझे अपनी तरफ खींचती और कभी मुझे ऐसा लगता कि मैं हिल रही हूँ, मगर वहाँ पे कोई भी ना होता। हत्ता कि मेरी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। जब ये मसले हद से ज़्यादा बढ़ने लगे तो मेरे हस्बैंड एक आमिल को लेकर आ गए। उन्होंने बताया कि जिन्नात कुर्बानी मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि गाय और बकरा और पता नहीं क्या क्या, मगर मेरे ससुर नहीं माने और उन्होंने उसको भगा दिया। इसी चक्कर में मेरे 2 मिसकैरेज हो गए।
1997 میں اللہ اللہ کر کے مجھے تیسرا بیٹا ہوا۔ میں ابھی ہاسپٹل میں ہی ایڈمٹ تھی۔ وہ مغرب کا وقت تھا تو کسی نے زور سے میرے فیس پر تھپڑ مارا۔ میں نے پریشان ہو کے اپنا روم چینج کروا لیا، اور جب میں گھر آ گئی تو گھر میں مجھے مختلف آوازیں آنا شروع ہو گئی جو کہ مجھے ہر وقت آتی، اور ہر کوئی بیمار رہنے لگا۔ اس دوران میرے سسر کا انتقال ہو گیا۔ ان کی ڈیتھ کے بعد پریشانیاں مزید بڑھنے لگیں تو میرے ہسبینڈ ایک اور عامل کو لے کر آ گئے، جنہوں نے گھر کے سارے دروازے بند کروا دیے اور صرف چھت کا دروازہ کھلا رہنے دیا، اور ہم سب کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور ہم پر دم کیا اور ہمیں ڈرنے سے منع کیا۔ انہوں نے اپنا عمل شروع کیا تو چھت کا دروازہ اتنی زور سے بند ہوا کہ سب دروازے ہل گئے اور گراؤنڈ فلور کے شیشے تک ٹوٹ گئے۔ پھر ان عامل صاحب نے بتایا کہ وہ چیز اب جا چکی ہے اور آپ کل آ کر تعویذ لے کر جائیے گا۔ اور جب دوسرے دن میرے ہسبینڈ وہ تعویذ لینے ان کے پاس گئے تو ان عامل صاحب نے مزید علاج کرنے سے منع کر دیا، شاید ان کو کوئی نقصان پہنچا تھا ان چیزوں سے، اور وہ سلسلہ میری خالہ سے ہو کر مجھ پر اور میرے بچوں پر ٹرانسفر ہو گیا۔ ایک دن میرا بڑا بیٹا جو کہ 4-5 سال کا تھا اس وقت، گھبرا کر رات کو میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ مجھے سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے اور کوئی چھوٹا بچہ اور بڑا آدمی مجھے نظر آ رہا ہے جو کسی اور کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ چیز جو بھی تھی وہ اس کو اتنا زیادہ پریشان کرتی کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کے اسکول چلی جاتی۔ وہ اس کو مارتا اور پڑھنے نہیں دیتا۔ ہم نے جب کسی عامل سے اس کا علاج کرایا تو میرا بچہ ٹھیک ہو گیا، مگر ان عامل صاحب نے میرا علاج نہیں کیا کیونکہ یہ ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اکثر رات کو مجھے سوتے وقت کوئی ایسا فیل ہوتا کہ جیسے کوئی چیز میرے پیر پر چل رہی ہے، کوئی اس پہ کوئی چیز چبھ رہی ہے، مگر دیکھتی تو کچھ بھی نظر نہ آتا۔ وہ چیز مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتی۔ میں اکثر ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہتی۔ میں اتنی بیمار ہو جاتی کہ آئی سی یو تک پہنچ جاتی، مگر جب میرے ٹیسٹ ہوتے اور رپورٹس آتی تو سب نارمل ہی ہوتا۔ جب یہ سلسلہ بڑھتا گیا تو ہم نے 2006 میں اپنا گھر شفٹ کر لیا۔ ہم گلشن شفٹ ہو گئے تھے۔ وہاں شفٹ ہوتے ہی کسی نے گھر کے دروازے پر ایک انڈا پھوڑا۔ ہم نے اس کو اگنور کر دیا۔ گھر کے باہر سے پانی کی بھری ہوئی بوٹلز کا ملنا تو روٹین میں تھا۔ 2 سال بہت سکون سے گزرے۔ اب میری خالہ بھی بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ میں آپ کو اب گلشن کے حالات بتاتی ہوں کہ وہاں ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ جیسا کہ میجورٹی کو لگ رہا تھا کہ گھر شفٹ کرنے پر حالات سدھر جاتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں تھا۔ جس دن ہم نے شفٹنگ کی تھی اس سے ایک دن پہلے ہم نے مدرسے سے بچوں کو بلا کر سورہ بقرہ اپنے نیو گھر کے ہر روم میں پڑھوا لی تھی۔ سیکنڈ ڈے جب ہم نے وہاں شفٹ کرنا تھا تو میں بچوں کے ساتھ پہلے وہاں پہنچ گئی۔ میرے ہسبینڈ سامان لے کے آنے والے ہی تھے۔ جب جا کے میں نے گھر کھولا تو کیا دیکھتی ہوں کہ پورے گھر میں گٹر کا پانی بھرا ہوا تھا، اور ہمارے گھر میں شدید بدبو آ رہی تھی کیونکہ فلیٹ ہمارا فرسٹ فلور پر تھا اور اوپر کے تینوں فلورز کا پانی ہمارے گھر میں بھرا ہوا تھا۔ اتنی دیر میں میرے ہسبینڈ سامان لے کر آ گئے تو بڑی مشکل سے صفائی کر کے سامان رکھوایا۔ اس کے بعد 2-4 دن گزرنے کے بعد ہم نے نوٹس کیا کہ ہمارے گیٹ پر پانی کی بھری بوتل ڈیلی روٹین سے رکھی جاتی۔ پھر ایک دن بعد ماسی نے آ کر بتایا کہ چوکھٹ پر کوئی انڈا پھوڑ گیا ہے، مگر میں نے اگنور کر دیا اور اس کو صفائی کرنے کو کہا۔ 2 سال بہت سکون سے گزرے۔ ایک دن میرا چھوٹا بیٹا اسکول سے آیا تو اس کا چہرہ زخمی ہوا تھا۔ اسکول میں وہ گر گیا تھا تو اس کے گلاسز ٹوٹ کر اس کے فیس پر لگ گئے تھے۔ بس اسی دن سے گھر میں ویرانیت اور نحوست دوبارہ سے چھا گئی تھی۔ ہمارے سے اوپر والا فلیٹ بالکل خالی تھا، مگر وہاں سے کنٹینیوسلی بھاگنے کی، کودنے کی اور فرنیچر کو گھسیٹنے کی آوازیں آتی رہتی۔ ایک دن میری بیٹی مغرب کے بعد پڑھ رہی تھی۔ وہ اس وقت فرسٹ ایئر میں تھی۔ اس کو کسی کی موجودگی کا احساس ہوا اور وہ بہت زیادہ ڈر گئی۔ میں نے اس کو منزل کا پانی دم کر کے پلایا۔ اتنی دیر میں ہی میرے بیٹے کو بھی کوئی پرچھائی دوسرے کمرے میں بھاگتی نظر آئی۔ اس نے مجھے پانی لا کے دیا اور اس کو پرچھائی کے اوپر اس نے پھینکا، جس کی وجہ سے اس نے میرے بیٹے پر حملہ کر دیا اور اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ میں نے فوراً اس کو پانی دم کیا ہوا پلایا تو وہ کچھ نارمل ہوا۔ وہ رات بہت بری گزری۔ ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے تھے۔ پورے گھر میں ایک عجیب وحشت ہو رہی تھی۔ عجیب سی ویرانیت اور نحوست سی چھا گئی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو ایک عامل کو دکھایا جو کہ ڈاکٹر بھی تھے۔
تو انہوں نے میری بیٹی سے سوال کیا کہ بیٹا کیا تمہاری کسی سے دشمنی ہے؟ ان کا سوال پوچھنا تھا کہ میں ہکا بکا رہ گئی کہ بھلا کسی سے اس کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے۔ خیر انہوں نے ہم پہ دم کیا اور ہم لوگوں کو واپس بھیج دیا اور روزانہ دم کرانے کے لیے واپس بلایا۔ ہم لوگ جب نیکسٹ ڈے ان کے گھر گئے تو ان صاحب کے بچوں نے ہمیں منع کر دیا کہ ہمارے بابا اولڈ ایج ہیں اور وہ ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ اب ہم دوبارہ سے پہلے والے عامل کے پاس گئے جس سے ہم نے اپنے بیٹے کا علاج کرایا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ اب آپ کا مسئلہ بہت بگڑ چکا ہے اور یہ وہی پرانا سلسلہ ہے جو دوبارہ آ گیا ہے، یہ مسئلہ ان سے بھی کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ میرا اور میری بیٹی کا حال بہت خراب ہو چکا تھا، رات کو ہم سو نہیں سکتے تھے، میرے بچوں کی پڑھائی بھی بہت افیکٹ ہو رہی تھی، اسپیشلی میری بیٹی کی جو کہ میڈیکل میں جانا چاہ رہی تھی، مگر اس کو پیپر دینا ہی مشکل ہو جاتا کیونکہ کبھی 104 بخار ہو جاتا اور اگر وہ پیپر کرنے جاتی بھی تو کوئی چیز اس کی آنسر شیٹ پر آ گرتی، جیسے کوئی بلیک سپاٹس ہوتے ہیں، یا پھر اس کو نیند آ جاتی۔ ان سارے حالات کی وجہ سے اس کے ڈاکٹر بننے کا خواب بھی ختم ہو گیا۔ پھر میں نے اپنی بیٹی کی انگیجمنٹ اپنے بھائی کے بیٹے سے کر دی جن کو ہمارے گھر کے سارے حالات کا پتہ تھا۔ میرا بھتیجا وہ انسان تھا جس کو میں نے بچپن سے اپنے ہاتھوں سے پالا تھا۔ میری بیٹی کے فیانسی نے ایک صاحب کا بتایا جو ایک عالم اور عامل دونوں تھے۔ وہ ہمارے گھر آئے اور انہوں نے بتایا کہ آپ لوگوں پر کسی نے جادو کرایا ہے، اور پھر انہوں نے علاج شروع کر دیا، اور اس دوران مجھے شدید بدبو آنے لگی ہر وقت۔ وہ بدبو میرے ساتھ ہر جگہ رہتی اور میرے بڑے بیٹے کو رات میں ایک عورت کے رونے کی آوازیں آتی تھیں۔ ان عامل نے چیک کر کے بتایا کہ کوئی بہت اولڈ ایج جن ہے اور یہ کہ وہ جادوگر ہے، وہ آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ان کی پڑھائی کے دوران میرے چھوٹے بیٹے کو خواب میں دکھا کہ کوئی جانور نما آدمی ہے جو اس کو پکڑ رہا ہے۔ رات کو ہمارے گھر کی گیلری میں طوفان برپا تھا جیسے کوئی کھدائی کر رہا ہے۔ صبح ہو کر ہم نے دیکھا کہ گیلری کے نیچے بہت ساری فش پڑی ہیں جو بالکل سوکھ چکی ہیں، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ سب غائب ہو گئیں۔ اگلے ہی دن ان عامل صاحب کا کسی نے بائک سے ایکسیڈنٹ کر دیا، ان کو بہت زیادہ چوٹیں آئیں۔ وہ چیزیں اب ان عامل کو پریشان کرنے لگی تھی اور اسی چکر میں ہمارا علاج ادھورا رہ گیا۔ پھر ہم نے دوسرے عامل کا پتہ چلایا تو ہم حالات سے تنگ ان کے پاس پہنچ گئے۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جنات ان سے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں، اور خیر ان کے پاس ہم گئے۔ انہوں نے بتایا کہ کسی نے جان سے مار دینے کا مجھ پر عمل کیا ہوا ہے۔ ان کا علاج شروع ہوا تو انہوں نے پڑھائی کرنے کے لیے 2 دن مانگے۔ وہ 2 دن مجھ پر ان عامل صاحب پر بہت زیادہ بھاری گزرے۔ میں جب سونے کو لیٹتی تو میرے تکیوں میں سے آوازیں آنے لگتی، مجھے ایسا لگتا کہ جیسے میرے سر کے پاس کھڑے ہو کر کوئی جادو کر رہا ہے۔ میرے بیٹے اور بیٹی کو گھر میں کوئی چیز گھومتی نظر آتی۔ جب میں ان سے ملاقات کرنے گئی تو ان کی حالت بہت خراب تھی۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے ڈاکٹر نے بولنے سے منع کر دیا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کا BA میں پرائیویٹ ایڈمیشن کروا دیا۔ انہی سب حرکتوں میں ہمارے گھر سے ایسی جگہوں سے چیزیں ملتی جن کا ہمارے وہم و گمان بھی نہ ہوتا۔ کبھی ڈائننگ ٹیبل کے نیچے سے مرے ہوئے جانور کا سر ملتا، تو کبھی صوفے کے نیچے سے ہاتھ ٹوٹی گڑیا ملتی، کبھی کپڑوں پر کٹ لگ جاتے، اور کبھی خون کے دھبے ملتے، کبھی گوشت کے ٹکڑے ملتے۔ یہی سب کم نہیں تھا، اور میری بیٹی کی 4 سال منگنی کو گزر چکے تھے۔ اس کی شادی کا وقت آ چکا تھا، مگر اب نئی پریشانیوں نے دستک دے دی۔ اب گھر میں شادی کی رونق تھی، بچوں نے سانگ لگائے ہوئے تھے، میرے ہسبینڈ گھر میں دوسرے کمرے میں سو رہے تھے کہ کسی چیز نے ان کو اٹھایا، اور جب انہوں نے دیکھا تو کوئی ڈال کے فیس والی چیز مسکرا کر دیوار میں گھس گئی اور ایک دم سے غائب ہو گئی۔ یہ ہر وقت میرے ہسبینڈ کو نظر آنے لگ گئی تھی۔ میری خالہ میرے گھر میں آئی ہوئی تھی شادی کی وجہ سے، تو انہیں خواب میں ایک بندر نظر آیا جس نے ان سے کہا کہ میں یہ شادی بگاڑنے کو آیا ہوں۔ میری بیٹی جب باتھ روم گئی تو اس کو باتھ روم کے شیشے میں ایک عجیب سی شکل کا آدمی نظر آیا جس نے اس کو کہا کہ تمہاری انگیجمنٹ تو ہو گئی تھی مگر شادی میں نہیں ہونے دوں گا۔ میری بیٹی کی شادی اور اس کی منگنی کا فیصلہ میرے ہسبینڈ نے استخارے کے بعد کیا تھا، اور بہت ہی کم عمری میں میری بیٹی کی شادی ہو گئی تھی جب وہ صرف 20 سال کی تھی۔ ایک دن میرے داماد کا فون آیا کہ آپ کی بیٹی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اور میں جب اس کے گھر پہنچی تو میری بیٹی نے بتایا
کہ رات کو میں کمرے میں سو رہی تھی، مجھے ایسا لگا کہ کمرے میں کوئی ہے، اور جب میں صبح اٹھی تو مجھے فیل ہوا کہ کوئی کمرے سے نکل کر گیا ہے، جیسے کہ کوئی سایہ باہر جاتا ہے۔ پھر میری بیٹی واش روم چلی گئی، اور جب وہ واپس آئی تو اسے پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا۔ میرے داماد نے مجھے بتایا کہ شاید یہ ڈر گئی ہے، اس وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہم نے عامل صاحب کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ وہ چیز یہاں بھی پہنچ گئی ہے۔ اسی دوران میری بیٹی کے گھر خوشخبری آ گئی۔ شادی کا تیسرا منتھ تھا کہ ایک رات شہر کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے، سب کچھ بند ہو گیا تھا۔ اسی رات کے 1 بجے میرے داماد کا فون آیا کہ میری بیٹی کی طبیعت دوبارہ سے خراب ہو گئی ہے اور وہ ڈر رہی ہے۔ خیر میں اور میرے ہسبینڈ جیسے تیسے کر کے اس کے گھر پہنچے۔ اس کے گھر میں بدبو سے برا حال تھا اور اتنی نحوست تھی جیسے کہ اس گھر میں صدیوں سے کوئی رہ نہیں رہا ہو۔ پھر میں اور میرے ہسبینڈ اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے کر آ گئے، مگر میرا داماد نہیں آیا۔ ان سب حالات اور واقعات سے وہ لوگ اتنا ڈر چکے تھے کہ میرے داماد نے اس کے والدین نے ہمیں اپنے ساتھ تعلقات ختم کرنے کے لیے کہہ دیا۔ پورے 4 مہینے کے بعد میرے بھائی ڈیورس پیپر کے ساتھ ہمارے گھر آئے۔ وہ سارے رشتے ختم کر کے چلے گئے، اس ڈر سے کہ ان کے بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ہم پر تو قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میری بیٹی 1.5 مہینے کی پریگننٹ تھی۔ بیٹی کے طلاق کے اگلے دن مجھے گھر سے زور زور سے کسی کے ہنسنے کی آوازیں آتی، جیسے کہ کوئی مذاق اڑا رہا ہو، اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہو۔ میرے ہسبینڈ کو وہ گڈا نما مخلوق جو اس دن دیوار میں غائب ہو گئی تھی اب ہر وقت نظر آتی، اور اب وہ ہنستی ہوئی نظر آتی۔ اب اسی دوران ہمیں ایک اور عامل کا پتہ لگا۔ ہم نے ان سے کانٹیکٹ کیا۔ ان کے ایک مرید نے ہمیں کہا، اور انہوں نے قرآن شریف کے مختلف آیات اور وظائف پڑھنے کو دیے۔ میری بیٹی کے حالات مزید بگڑ گئے۔ ہمیں پریشانی زیادہ ہونے لگی تھی، وہ پریگننٹ بھی تھی۔ ہر طرف سے نا امید ہم ہو چکے تھے۔ میں بس اللہ سے دعائیں مانگتی تھی کہ اے اللہ بس ہمیں اپنا محتاج رکھنا اور کسی کا محتاج نہ بنانا۔ پھر دوبارہ ہم نے ان صاحب سے رابطہ کیا تو انہوں نے ہمارے اپنے بھائی سے بات کروائی۔ ان کے بھائی نے کہا کہ میں آپ کے گھر آؤں گا اور آپ مجھے فلاں جگہ سے پک کر لیے گا۔ وہ مغرب کے وقت گھر آئے اور اس وقت میری بیٹی کی حالت بگڑ رہی تھی۔ ان کو دیکھ کر وہ چلائی اور اپنے باپ سے کہا کہ آپ ان کو کیوں لے کر آئے ہیں؟ ان شیخ کے بھائی نے ان پر دم کیا اور ہمیں اپنے مرکز پر بلایا اور ہمیں کہا کہ ہمارے شیخ اس کا علاج کریں گے۔ اسی دوران میری ساس کو 4تھے اسٹیج کا کینسر ڈائیگنوز ہوا اور ودن 6 منتھ ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر ہم نے ان کا علاج شروع کروایا تو ان کے علاج شروع ہوتے ہی میری بیٹی اور میرے پورے جسم پر کھروچوں کے نشان آ جاتے۔ بیٹی اتنا زیادہ ڈرنے لگی تھی کہ پریگننسی کی حالت میں بھی میرے اور میرے ہسبینڈ کے ساتھ ہی سوتی۔ رات ہوتے ہی ہم دونوں ماں بیٹیوں کا احساس ہوتا کہ جیسے ڈھیروں مرغیاں اپنے نوکیلے پنجوں سے ہمارے پیروں کو کھود رہی ہیں۔ علاج کے کچھ عرصے کے بعد ہی پریشانی نے دوسری شکل اختیار کر لی تھی، جیسا کہ مالی نقصان ہوتا ہے۔ ایک ہی رات میں کچنز کی ساری ٹائلز چورا چورا ہو گئیں۔ گاڑی لی تھی وہ بھی کسی کام نہیں آئی۔ میں اور میرے ہسبینڈ بیٹھتے تو گاڑی بند ہو جاتی۔ گھر کے سارے پنکھے سارے ٹی وی ایک ساتھ جل جاتے تھے۔ اس کے علاوہ رات ہوتے ہی سب کے بستروں پر کھٹمل آ جاتے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کہاں سے آتے تھے اور کہاں جاتے تھے۔ تالے سے بند ثابت صندوق میں سے چوہے نکلتے تھے۔ روزانہ مشین کا پائپ چوہے کاٹ جاتے۔ ہم روز روز بدل کر تنگ آ چکے تھے۔ اسی دوران میری بیٹی کا ٹائم پورا ہو گیا اور اللہ نے اسے ایک بہت پیارے بیٹے کی نعمت عطا کی۔ شیخ کے بتائے ہوئے وظیفے اور علاج سے چلتے رہے، جس سے ہمیں الحمدللہ بہت فائدہ ہو رہا تھا اور بہت حد تک حالات نارمل ہوتے جا رہے تھے۔ اور وہ گڈے جو ہنستے ہوئے دیواروں میں گھستے نظر آتے تھے اب وہ روتے نظر آتے تھے۔ پھر ڈیلیوری کے فری ہونے کے بعد میں نے اپنی بیٹی کو MBA اور MPhil کرایا، جو اس نے 2017 میں بہت ہی اچھے نمبر سے کلیئر کیا۔ پھر ہم نے اپنے گلشن کا گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ شفٹنگ سے 1 مہینہ پہلے ہی میرا نواسا سائیکل سے گرا۔ اس کو بہت زیادہ بخار ہو گیا جس کی وجہ سے اس کی گردن میں پرابلم آئی۔ ہم نے اس کو لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا، مگر حالت اتنی خراب ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اس کے اسپائنل کارڈ سے پانی لینا پڑا۔ بے ہوش کر کے CT اسکین کرایا مگر سارے ٹیسٹ نارمل ہوئے۔ بہرحال ہم نے اللہ کا کرم سے شفٹنگ کر لی۔ الحمدللہ اب حالات بہت اچھے ہیں۔ یہاں پر بھی اکثر کبھی کبھی ہمیں کھٹپٹ محسوس ہوتی رہتی ہے، مگر اللہ کا شکر ہے کہ شدت اختیار نہیں کرتی۔
میری بیٹی 2017 سے ہی مختلف جابز کرتی ہے اور ڈیفرنٹ یونیورسٹیز میں پڑھا رہی ہے۔ اپنے بیٹے کو جو اب 9.5 سال کا ہے، کراچی کے ایک ریپیوٹیڈ اسکول میں پڑھا رہی ہے۔ میں نے اپنے بڑے بیٹے کی بھی شادی کر دی، جس کی ماشاءاللہ اب ایک بیٹی بھی ہے۔ ان تمام سالوں میں ہم سب نے مختلف بیماریوں کو فیس کیا ہے۔ میرے اپنے 3 آپریشنز ہوئے تھے، میرے ہسبینڈ کے 3 آپریشن ہوئے، اور تو اور میرے بچوں کے اپینڈکس کے آپریشن ہوئے، مگر ہم نے پڑھنا اور اس کا سلسلہ ختم نہیں کیا۔ آپ لوگ میری بیٹی کی دعا کرنا۔ مجھے نہیں پتا کہ میرا دشمن کون تھا جس نے میرے گھر پر اور میرے بچوں پر یہ سب وار کیے۔ لسا جی، آج کی سٹوری تھی، آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔